बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई और पिंडी में, और इसमें क्या उम्र ज़ेर बहस आए वो तो खैर एक अलग बात है, और बंद कमरे का इजलास होता है, उसमें हमें उसी पर इक्तफा करना चाहिए जो हमें बताया जाए, क्योंकि कौमी सलामती के मामलात भी होते हैं, और इसलिए और वैसे भी जो प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाए उस पर ज़रा इत्तफा कर लें। बाकी चीज़ें आती रहती हैं, और इस तरह के इजलासों के अंदर अगर प्रेस रिलीज से हटकर जो कुछ डिस्कस होता है वो फिर आने वाले दिनों में जो इक़दामात उठाए जाते हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त मौजू है वो बहुत ही क्रुशल है। आने वाले दिन, और हम अक्टूबर में दाखिल हो रहे हैं, और अक्टूबर आप समझ लें कि बस सेकंड लास्ट ओवर यूँ कह लें, सेकंड लास्ट ओवर है, अक्टूबर में खेला जाएगा और लास्ट ओवर खेला जाएगा नवंबर में। और उससे पहले पहले बहुत असाब शिकन जंग होगी, नफ्सियाती हर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे, एक दूसरे को के असाब को तोड़ने की कोशिश की जाएगी और नफ्सियात पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी, बहुत कुछ करने की कोशिश की जाएगी, और इसमें वही ठहरेगा मर्द मैदान जो इन सारी चीज़ों पे अपने आप को काबू रख सके और किसी किस्म की कोई लूज बॉल ना करवाए और ना ही लूज बॉल खेले। तो बहरहाल इस वक्त जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऑडियो लीक्स वो क्या कहना चाहिए, दिमागों पे, जहनों पे, आसाब पे सवार है भूत की तरह, बहुत ही खौफनाक भूत की तरह, कि वो हमें ना खा जाए। हर कोई पावर कॉरिडोर में बैठा हर अथॉरिटी ये सोच रही है कि जनाब ये कहीं हमारी तरफ ना आ जाए, इसमें हमारा नाम भी है, इसमें हमारा नाम भी है। अब सारे जहन लड़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त जहनी टेंशन है, जहनी टेंशन बहुत ज़्यादा है, अंडर स्ट्रेस हैं लोग। उसकी वजह यह है कि बहुत क्योंकि विजिट तो सब ने किए हुए हैं, गुफ्तगुएँ सब ने की हुई हैं, तो वो सारे रिकॉल कर रहे हैं, अच्छा मैंने भी ये गुफ्तगू की थी, मैंने भी ये गुफ्तगू की थी, अच्छा मैं गया था, उनका फ़ोन आया था, मेरा फ़ोन आया था, मेरा फलां बंदा बात करने गया था, ये पैगाम भेजा था, फिर उसके बाद में ये पैगाम आया था, वो ये तो अगर वो गुफ्तगू है वो तो बहुत फिर क्रुशल हो जाएगी, वो तो बहुत क्रिटिकल है, उसमें तो फिर सारे मारे जाएंगे, और वो तो एक पूरी की पूरी एक नया बयानिया आ जाएगा। इमरान खान के अगर हाथ लग गया, वो अगर लीक्स हो गई तो इमरान खान तो हमें खा जाएगा, और उसके बाद मीडिया, फिर सोशल मीडिया, फिर डिजिटल मीडिया, ये मसाइल हैं, क्योंकि गए तो सारे हैं, डिस्कशन सब ने की है, और मशवरे भी किए हैं, और प्लानिंग्स भी की हैं, सब कुछ किया है। तो लिहाजा मामलात कुछ ऐसे ही हैं, हालात कुछ ख़राब ही हैं, चेहरे उतरे उतरे हैं, हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, जब होते हैं वीडियोस, वीडियोस बनती हैं, फ़ोटोज़ जो रिलीज़ किए जाते हैं ऑफिशियल, तो उसमें पता चलता है कि माहौल टेंस कितना है, चेहरे क्यों उतरे हुए हैं, कोई हंसी नहीं है, कोई स्माइल नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो ये चल रहा है, क्योंकि मामलात कुछ ऐसे ही हैं। अब एक और ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल रहा है, एक और ऑडियो लीक की गई है मुकाबले में, हालांकि वो मुकाबले में भी नुकसान दूसरी साइड का ही होगा। इमरान खान की एक वीडियो, इमरान खान और आज़म खान, क्योंकि ये इसलिए ये नई नहीं है कि पहले ये ब्रीफ किया गया था, हमारे कुलीग हैं, हमारे दोस्त हैं अंसार अब्बासी साहब, उनको ये सारा ब्रीफ कर दिया गया था, और शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में, इसी गवर्नमेंट के ज़माने में किया गया था। और इमरान खान की एक वीडियो आज़म खान के साथ गुफ्तगू, वो अंसार अब्बासी साहब ने इस पर व्लॉग भी करवाया और एक कॉलम भी लिख दिया। अब उसमें बड़े लूप होल्स हैं। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, और इमरान खान साहब की दौर की ये वीडियो है, ऑडियो है, रिकॉर्ड की गई है, और उसमें साइफर डिस्कस हो रहा है, और साइफर में ये हो रहा है कि जी इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं कि इस पे हम खेलेंगे, और जाहिर है एक पॉलिटिकल प्लेयर है और मेन पॉलिटिकल प्लेयर है, उसके हाथ में अगर अपोजिशन की, अपोजिशन सिर्फ सियासी नहीं होती, गैर सियासी अपोजिशन भी होती है, अगर अपोजिशन की कोई चीज़ हाथ में आ जाए और वो उससे खेलेगा नहीं तो और क्या करेगा, वो तो खेलेगा और दबा के खेलेगा। जैसे ये यूके में हुआ इसका मरियम औरंगजेब साहबा के साथ, वो उसको भी उन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन वो अब पता चला कि हमने उस पर कार्रवाई नहीं करनी,
تو وہ مشکوک سا ہو گیا ہے معاملہ کہ کارروائی کیوں نہیں کرنی، جبکہ اطاعت تارڑ صاحب نے تو پاکستان میں بیٹھ کے معاملات بچوں کو پکڑوا دیا تھا، تو کارروائی کیوں نہیں کرنی۔ پھر جو مدینہ منورہ میں واقعہ پیش آیا تھا تو اس میں ان کے اپنے بندے نکل آئے تھے، تو پھر یہ لندن والے معاملے میں کیوں نہیں کوئی کارروائی کرنی۔ بہرحال یہ چیزیں بڑی پراسرار قسم کی ہوتی ہیں، بعض اوقات نیریٹو بنائے بھی جاتے ہیں ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ رانا صاحب نے کہا کہ ہم نے اس واقعے سے ہمیں بہت ساری ہمدردیاں ملی ہیں، اس لیے اب ہم کارروائی کر کے ان ہمدردیوں کو بدلنا نہیں چاہتے مخالفت میں یا نفرت میں۔ تو اس لیے بعض اوقات یہ ویڈیوز بنائی بھی جاتی ہیں، آڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں، اور پھر اس کو ریلیز کیا جاتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنا نیریٹو، یا پھر کوئی ادھر ادھر کی چیزیں ہو رہی ہوں تو ڈائیورٹ کرنے کے لیے توجہ یہ بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال آڈیو کا معاملہ ہے تو آڈیو لیکس ہوئی، مریم بی بی، شہباز شریف، بہت ساری ہو چکی ہیں، آپ سن چکے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، ڈی جی آئی ایس پی آر، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی، ڈیل، یہ سب کچھ وہ تو ہو گئی۔ اب اس کے مقابلے میں ایک آڈیو لیک کی گئی ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی، جس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ انصار عباسی صاحب کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ اب انصار عباسی صاحب کو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تک تو یہ ویڈیو نہیں پہنچی، شہباز شریف صاحب نے تو نہیں دی ہوگی، کسی اور نے دی ہوگی، اور جنہوں نے ریکارڈ کی ہوگی انہوں نے دی ہوگی، تو اس میں تو یہ تو ریلیز کر کے اب یہ تو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے یا وزیر اعظم عمران خان اور سائفر کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی صرف ایک ہی آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ سائفر، اس کا مطلب ہے سائفر کا پیچھا کیا جا رہا تھا، اور اس کا جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی یا اب کی جا رہی ہے، یعنی کہ عمران خان کی اپوزیشن، وہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی، دونوں وہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس کی یہ نفی ہو رہی ہے، کیونکہ سائفر اس میں مانا جا رہا ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور ظاہر پولیٹیکل پلیئر نے اپنے انداز میں کھیلنا ہے، اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کہ بہت ساری چیزوں کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، یعنی کہ آپ اس کو اگر قانونی پروسیس میں ڈال دیں اور لیگل پروسیس میں ڈال دیں تو اس کا رزلٹ نہیں نکلنا۔ میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں، جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز صاحب کی جو آڈیو لیکس ہوئی تھی اس وقت کے زمانے میں، عمران خان صاحب، شہباز شریف اور سیف الرحمان، تو ان کے ساتھ پولیٹیکلی کھیلا گیا تھا، اور پولیٹیکلی کھیل کھیل کے، اور اس میں اس حد تک اتنا پولیٹیکل ہو گیا تھا کہ جسٹس بہت عرصے بعد جب جسٹس مالک قیوم کو بھی اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا اور جسٹس راشد عزیز صاحب کو بھی مستعفی ہونا پڑا، دونوں کو مستعفی ہونا پڑا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کا ایس سی ایس کوٹکنا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جا کے واپس ریمانڈ ہو گیا تھا اور واپس پہنچ گیا تھا ماتحت عدالت میں کہ جس کو ری ٹرائل کریں۔ تو سیاسی فائدہ اس کا سیاسی فائدہ آج تک اٹھایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ جو سائفر ہے تو ظاہر ہے پولیٹیکل پلیئر نے تو اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ پولیٹیکلی کھیلے گا اور بھرپور طریقے سے کھیلے گا، لیکن ادروائز سائفر ایک حقیقت ہے، وہ اس لیے حقیقت ہے کہ ظاہر ہے مجھے بھی کہا گیا تھا کہ جناب اگر یہ حقیقت ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ کہیں، عمران خان کو یہ کہیں، عمران خان کو یہ کہیں، اس کو کابینہ میں لے کے آئیں، اس کو سلامتی کمیٹی میں لے کے آئیں، اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں، پارلیمان کی سیکورٹی کمیٹی میں لے کے آئیں، تو وہاں پہ لے کے آئیں، یہ میں جلسوں میں لہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خان صاحب نے وہ سارے فورمز استعمال کر لیے، سائفر ادھر بھی چلا گیا، ادھر سے بھی تصدیق ہو گئی، مہر تصدیق ثبت کر لی، پہلے سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی، دوسری قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی، پہلے عمران خان حکومت تھی، پھر شہباز حکومت تھی، سب کے سب نے اس پہ مہر لگا دی۔ اب اگلی بات بتاؤں کہ یہ دوبارہ سائفر کی ویڈیو کیوں لیک کی گئی ہے، آڈیو، وہ اس لیے کی گئی ہے کہ سائفر جو ہے وہ دکھا کے بہت بڑے بڑے کام انہوں نے لینے ہیں۔ اب عمران خان تو اپوزیشن میں ہے، ان کو تو نہیں ہے، یہ تو اب دوسری سائیڈ ہے، وہ کر رہی ہے، سائفر کو دکھا رہی ہے۔ تو سائفر کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ سائفر میں تو عمران خان صاحب تو اس میں وہ نہیں ہے کوئی، خدا نہ اس میں کیا کہنا چاہیے جی، ٹارگٹ وہ تو نہیں ہے، ملزم تو وہ نہیں بنتے، اس لیے الزام تو ان پہ نہیں ہے، تو سائفر تو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے اور عمران خان کی گورنمنٹ کو، اور رجیم چینج کے سارے فیور میں جا رہے کہ یہ رجیم چینج ہوا اس وجہ سے، تو اس لیے یہ سائفر تو جو آڈیو بھی ریلیز کی گئی ہے اس سے بھی خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ خان صاحب
جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ تو ساری کی ساری وہی ہے جو پہلے سے آ چکی اور انصار عباسی صاحب کو بھی دی جا چکی. تو اس میں یہ بات تو ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں سائفر کے معاملے میں بہت ہی سائفر کے معاملے میں یہ ہوا جی کہ دوسری جب کمیٹی کا اجلاس تھا یعنی کہ شہباز حکومت کا ظاہر ہے جو ملٹری سائڈ کے تو وہی تھے لوگ جو پہلے تھے اور اس میں سے تو کوئی تبدیلی نہیں تھی. سول سائڈ کے سارے لوگ بدل گئے تھے, شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے ارکان آ گئے تھے. تو اس سے پہلے اور اس میں ایک پلس پوائنٹ ہوا تھا, اس میں اسد مجید صاحب آئے تھے اور اسد مجید صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں. تو جب انہوں نے اجلاس میں گئے تو اسد مجید صاحب نے اس سائفر کو سپورٹ کیا, بلکہ ایک ایک لفظ کی حقانیت انہوں نے واضح کی. انہوں نے کہا یہ بالکل 100% اسی طرح ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جب اس کو ڈپلومیٹک لینگویج میں لے کے آئے ہیں سفارتی زبان میں تو یہ تھوڑا سا مائلڈ ہو گیا ہے, بلکہ ورنہ اس جو ایکچوئل ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہارش تھا. تو اس کو ہم سفارتی زبان میں کنورٹ کیا تو وہ مائلڈ ہو گیا. یہی چیز ملٹری سائڈ پہ تھی کیونکہ اس میں ڈیفنس اٹاشی بھی تو تھے نا, ہمارے افواج پاکستان کے بریگیڈیئر 1 اسٹار آفیسر ہوتے ہیں, 1 اسٹار جنرل ہوتے ہیں, وہ بھی تھے. تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہارش تھا, ہم نے اس کو مائلڈ کیا ہے سفارتی زبان میں لانے کے لیے. تو ایک بات تو یہ ہے. اس کے بعد پھر اسد مجید صاحب نے تو وہاں پہ بھانڈا ہی پھوڑ دیا, اور اس کے بعد پھر وہ اجلاس میں دیکھنے والی چیز تھی. اگر آپ کو کبھی اس کی فوٹیج مل جائے تو پھر ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے, اور یہ ہو رہا تھا وہاں پہ صورتحال. پھر یہ کہا گیا کہ جناب پچھلا جو ہے کہ اب نیا پریس ریلیز جاری کریں. تو اس وقت پاک فضائیہ کے سربراہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب پچھلے کو انڈورس کریں کیونکہ یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے, انڈورس کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں. پچھلے کی بھی انڈورسمنٹ آ گئی اور اس کے بعد پھر آگے نیا پریس ریلیز جاری کیا گیا, اور وہ پریس ریلیز اس کی کنٹینیوٹی کا پچھلے جو کچھ پچھلے میں ہوا وہ تسلیم کر لیا گیا. اگلی سلامتی کمیٹی نے بھی اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی, اور ڈیمارش کیا گیا, مذمت کی گئی واشنگٹن میں بھی, اسلام آباد میں بھی. اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ سازش تو چھوٹی چیز ہوتی ہے, جب اندرونی سنگین مداخلت ہو جائے کسی میں ملک میں تو وہ تو اس سے بھی کہیں 100 ٹائمز زیادہ کی وہ بڑھ جاتی ہے شدت اس میں. تو اس لیے یہ ہو گیا. اب پھر ایک اور چیز کی گئی, پھر ایک صاحب کو راضی کیا گیا, راضی کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ انٹرویو دے دیں, اور اینکرس کو بھی کر دیا گیا جی کیا کہنا چاہیے اسٹینڈ بائی. اور پروگرام میں ساری بات نہیں بتا رہا, اینکرس کا بھی پتہ ہے مجھے, ٹی وی چینل کا بھی پتہ ہے, پروگرام کا بھی پتہ ہے, وہ سارا کا سارا 2 سے 3 پروگرام 2 سے 3 انٹرویو ریکارڈ کرنے تھے. اس میں اس کو تھوڑا سا مشکوک ٹائپ کرنا چاہ رہے تھے, یعنی کہ یہ ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا اس طرح کی. لیکن جو کانٹینٹ مہمان کو دیا گیا وہ مہمان نے کانٹینٹ لینے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, اور اگر اس کو ہم اس طرح کریں گے تو یہ پاکستان کی سلامتی اور فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہوگا, لہٰذا وہ نہیں مانے. پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا تھوڑا سا آپ کو ہم تھوڑا سا کر دیں گے جی, اپ گریڈ کر دیں گے, اپ گریڈ کیا کافی کچھ کر دیں گے. تو وہ بھی نہیں مانے, اور پھر اس کے پاس ایک بندہ بھیجا گیا, اور انہوں نے بھی کہا ان کے سینئرز کو بھیجا گیا کہ آپ ذرا تھوڑا سا جا کے کر لیں, اعتماد میں لے لیں. وہ بھی نہیں مانے, اور جو سینئر گیا تھا اس کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی انہی کا ہم خیال بن کے واپس آ گیا. اس نے کہا نہیں جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے پھر وہ انٹرویو بھی نہیں ریکارڈ ہو سکا اور کچھ بھی نہیں ہو سکا, اور اس کی ساری ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں. اس لیے اس کی کوئی تردید نہ کرے مہربانی کر کے, کیونکہ تردید کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی اور چیز آ جائے گی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی, تو اس لیے اس کی تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو بہرحال ایک دفعہ پھر اگر وہ لے آئے ہیں تو دیکھتے ہیں. ابھی تو اکتوبر شروع ہونا ہے, پھر دیکھیے گا ذرا کیا کیا تماشے میدان میں لگتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.